ख़वातीन हज़रात, अपने गिरदो पेश में देखूं तो दाएं या बाएं चंद खबरें हैं जो कि हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर और हर वो बंदा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है वो आपके सामने पेश कर रहा है। और आज का नहीं, वही खबरें पिछले तकरीबन 8-10 दिन से चल रही हैं। उन खबरों से उठने वाली बुदबू ऐसी है, कसाफत ऐसी है कि यकीन कीजिए उनका जिक्र करते हुए सांस नहीं आता। लिहाजा मैं अपना सांस मजीद रोकना नहीं चाहता, न ही अपने गिरदो पेश की फिजा को उनके ताफुन से आलूदा करना चाहता हूं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये कौन सी खबरें हैं, तो अब तक आपको याद हो गया होगा। मैं ये समझता हूं कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपकी पुलिस, आपके टाउट सहाफी, आपके चमचे चेले चांटे जितनी मर्जी कोशिश कर लें केस मैनेज करने की, पूरे के पूरे हकायक को तब्दील करने की, नई नई तौजीहात तावीलात पेश करने की, वो बदबू हमेशा उठती रहेगी जो कि इन कुछ वाकयात ने हमारे गिरदो पेश में फैला दी है। ख़वातीन हज़रात, मुझे ख़ुसूसी तौर पे दुख दो केसेस का है जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को न सिर्फ बेइंतहा मजरूह किया है बल्कि मज़रूब किया है, बल्कि उसको ऐसे दाग लगाए हैं जो आलमी प्रेस में और अक़वाम आलम की नज़र में शायद कभी मिट ना सकें और कभी दूर ना हों। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आपको याद होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन लड़की जो पाकिस्तानी निजात थी, उसका नाम हानिया था, आपको याद होगा कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया और आपकी किस मायनास फोर्स ने उस बच्ची को गोलियां मार मार के छलनी करके उसकी जान ले ली। उसके बाप को कई गोलियां लगी, उसके भाई को कई गोलियां लगी। हानिया के वालिद का जो बयान आया है वो पढ़ते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। अगर हम जैसी ढीठ कौम के अफराद की रूह कांप जाती है, जिनकी रूहें अब कांपना छोड़ गई हैं, जिनकी रूहें भी मुर्दा हो गई हैं, तो सोचिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में जो दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें वो ये बताते हैं कि जब मैं अपनी बच्ची की छलनी हुई हुई लाश लेकर खुद मजरूब व ज़ख्मी होकर अपने छोटे बच्चे को मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला लेकर DHQ चकवाल पहुंचा हूं, तो वहां पे जो रिलेशनशिप मैनेजर खड़ा था, कोई अतीक नाम का सिपाही, और उसने फिर अपने एक और को बुलाया, किसी और पुलिस अफसर को, तुमने कहा कि जब तक तुम सादे कागजों के ऊपर अंगूठा नहीं लगाते और उस पर अपने साइन नहीं करते ताकि हम उस पर जिस तरह चाहें, जिस मर्जी का, जिस तरह के मतन का और जिन तफसीलात के साथ उसको पुर करके अपने आप को बचाते हुए तुम्हें अपनी बेटी का कातिल न गिरदान दें, उसके बगैर अपने हाथ काट के जब तक तुम हमें नहीं दे देते, हम तुम्हें तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए किसी किस्म की तिब्बी इमदाद फराहम करने नहीं देंगे। और जब डॉक्टर को बिलाखिर ये साइन करवाने के बाद, अंगूठे लगाने के बाद सादे कागजों के पुलंदे पे डॉक्टर पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको फौरन यहाँ से पिंडी ले जाया जाए, क्योंकि इनका यहाँ इलाज करना नामुमकिन है और इनको जांबर करना नामुमकिन है। मेरे ख्याल में अक़वाम आलम के लिए इतना ही काफ़ी होगा जब वो ये जानेंगे कि जब CCD किसी भी मासूम ख़ानदान को गोलियां मार मार के तबाही के ढाने पे ले आती है, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी जाती, उनके कानूनी रास्ते बंद किए जाते हैं, उनके लिए किसी भी किस्म का बादस किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना नामुमकिन बनाया जाता है। यानी कि कत्ल के बाद भी उनके लिए ऐसे असबाब पैदा किए जाते हैं ताकि कातिल का निशान ना मिले। और निशान मिलने की बात है, सबको पता है कातिल कौन है, मगर कातिल पे कोई उंगली ना उठ सके, कातिल किसी अदालत में न जा सके। माफी नामे, सफाइयाँ सुथराइयाँ, अपने मतलब के मौक़िफ़ सब लिखे जाते हैं उन सादगा कागज़ों के ऊपर। आप ये समझते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत इस पर चुप कर जाएगी? कतन ऐसा नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वही जो हमारे नायब वज़ीर आज़म के नवासे का मामला है। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त ने, खैर हुकूमत वक्त ने तो नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की फ़ौज के फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों से जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के दरमियान पाकिस्तान का एज अ पीस मेकर इमेज उभरा था, एक ऐसा इमेज उभरा था जब वो वर्ल्ड पावर्स को उनके दरीना दुश्मनों के साथ दोस्ती की मेज़ पे बिठाने के काबिल हुए थे और मीडिएशन करवा सकते थे। इस सारे बने बनाए मीनारे को ढा दिया गया
ایک لالچی بگڑے ہوئے لڑکے کے غیر قانونی کاروبار نے، نفع کے حرص نے، اور پھر جو ان کے ساتھ خواتین متعلق ہوئیں اور نفع نہ دے سکیں ان کو جھانسے سے یہاں بلا کر ان کے ساتھ جو کھیل درندگی کا کھیلا گیا اس کی خبروں نے۔ سب لوگ بہت خوش ہیں کہ یہ معاملہ دبا دیا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں کرنے دیا جائے گا، خواتین واپس چلی گئی ہیں، کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی سب معاملے طے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ انویسٹیگیشن ایسی کی جائے گی کہ پتہ چلے گا کہ مظلوم اصل میں رضا ڈار ہے۔ اور مجھے تو ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں جب ان کے حامی صحافی اور یوٹیوبر بیٹھ کے اپنے اپنے چینلز پہ یہ صفائی دے رہے تھے کہ ان کے تو خود ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اغوا کنندگان ان کے چمچے یا نوکر نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن تھے جنہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ ان کو بھی یرغمال بنایا۔ میں تو ڈرتا تھا کہ کہیں یہ خبر نہ آ جائے، اور ویسے میرا ڈر ہے، میں کہہ نہیں رہا، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جہاں ان لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کی گئی وہیں پہ یہ صاحب یہ موصوف بھی ایک بدفعلی کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ تو اتنے معصوم ہیں۔ خیر، بات صرف یہ ہے خواتین و حضرات، چند دن گزرنے دیجئے، یہ معاملہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے ہاں تمام ایسے معاملے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا یہ معاملہ ان دو خواتین، ان کے سفارت خانوں اور ان کے ملک کے اپنے اپنے ملک کے پریس سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا ان کی نظروں سے؟ قطعاً نہیں۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے، یہ معاملہ وہ دونوں خواتین لے کر یونائٹڈ نیشنز پہ جائیں گی یا کسی اور ایسے میڈیا ہاؤس کے پاس جائیں گی جو ان کی کہانی ان سے خطیر رقم کے عوض خریدے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی دور نہیں کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پورے پاکستان وزٹ اور میرے ساتھ پاکستان میں کیا بیتی پہ ایک فلم یا ایک ویب سیریز آئے گی۔ یہ بات لکھ کے رکھ لیں، اور اس وقت میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی جو عزت افزائی اقوام عالم میں ہوگی وہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا اور اپنا منہ چھپاتے پھریں گے۔ خواتین حضرات، صرف یہ بات نہیں ہے، ایک صاحب کو میں کوئی خاص امپورٹنس دینا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ آج کل ہر جگہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک میری بھی چھوٹی سی ذاتی شناسائی ان کے ساتھ رہی ہے تو میں ذکر کر دوں۔ میرے ساتھ ان کے تعلقات بے انتہا مختصر، انتہائی معقول اور ایک باہمی عزت پہ مبنی تھے۔ ان کا نام ریحان طارق صاحب ہے، اور ریحان طارق صاحب پچھلے کوئی 18 سال سے ایک مخصوص چینل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے نیوز ریڈر تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہ اینکر بن گئے۔ اینکر کے ساتھ پھر انہیں ایک مخصوص قسم کی پوڈ کاسٹنگ شروع کر دی، جو کہ بڑی مطلب میرے خیال میں آپ کے دل کے نزدیک تھی، کیونکہ کسی کا بھی تماشا بنتے دیکھ کر ہم سب تماشائی بحثیت قوم بہت خوش ہوتے ہیں۔ خیر، میرا ان سے تب رابطہ ہوا جب میں NCCIA کی وجہ سے جیل میں گیا اور پھر واپس آیا، اور میں ان کو ایک ملاقات کے دوران کہا کہ کبھی آپ ہم سے بھی پوچھیں کہ ہمیں کس لیے قید کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کیا گزرتی ہے، اور کون کون سے مصائب و مظالم ہیں جو ہم پہ توڑے جاتے ہیں۔ ان کو کوئی خاص مزہ نہیں آیا، ان کو یہ بھی لگا کہ مجھے مہمان بلا کے اور میرا انٹرویو کر کے شاید ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں، اس لیے کہ دیکھیے وہ اپنے آپ کو اگر اینکر سمجھتے ہیں اور 18 سال سے اینکر سمجھتے ہیں تو میں 42 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور میری زبان کی کاٹ سے تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ تو خیر بھی طفل نو مکتب ہے، مگر اتنا ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی میری گرفت میں نہیں آئے گا، اور شاید یہ مجھے وہاں پہ خجل کر کے چلا جائے۔ مگر جو بھی ان کا خیال تھا، خیر ہمارا اور ان کا کبھی آمنا سامنا ٹیلی ویژن کے چینل پہ نہیں ہو سکا، اور میں ان کی پوڈ کاسٹ کا شکار نہیں بن سکا۔ انہوں نے مگر مجھ سے قطعاً کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ I found him to be a decent person۔ صرف ان کا انداز ان پرانے ڈیبیٹرز کی طرح تھا جنہوں نے کچھ بہت ہی عامیانہ شعر یاد کیے ہوتے ہیں، اور حافظہ چونکہ تیز ہوتا ہے تو بار بار وہی شعر پڑھتے ہیں جو پچھلے 55 سال سے میں بھی اسکولوں کالجوں کے مختلف ڈیبیٹ کمپٹیشنز کے اندر سنتا رہا ہوں۔ شاعری میں ان کا ذوق بہت پھیکا ہے۔ اب آپ اسی طرح جانتے ہیں کہ وہ بھی NCCIA کے زیر حراست ہیں، اور کورٹ میں جب ان کو FIA کے کورٹ میں لے جایا گیا تو وہاں پہ جو بہت ہمارے ایک مشہور FIA کے جج ہیں نعیم بٹو صاحب نے ان کو 6 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کر NCCIA کے حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ریحان آپ کو بھی یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ بھائی کبھی ہمیں بھی
یہ بتانے دو کہ کس طرح پکڑے جاتے ہیں ہم، کن جرائم اور کن الزام کی زد میں ہم آتے ہیں جو ہم نے کیے بھی نہیں ہوتے، کوئی صفائی کا موقع نہیں ملتا، اور پھر ہمیں کئی دنوں کے لیے ریمانڈ پہ واپس انہی کو بھیج دیا جاتا ہے ایک ایسی انویسٹیگیشن کے لیے جو کہ شاید آدھے گھنٹے کی مار ہوتی ہے اور کبھی کی بھی نہیں جاتی۔ انہوں نے وہ خاص دلچسپی سے میری طرف نہیں دیکھا، ان کو لگا کہ یہ معاملہ سارا بور ہے۔ میں نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو مجھے اپنا جملہ اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہا اچھا بھائی، تمہیں اس وقت یہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، مگر وہ دن دور نہیں جب یہ تمہارا اور میرا، ہم دونوں کا درد مشترک ہوگا۔ انہوں نے آگے سے پوچھا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے بھیا کہ اب ہر میں سے ہر کوئی جو بولتا ہے اور سنا جاتا ہے وہ اس کٹھالی میں سے گزرے گا۔ تو انہوں نے ایسے مسکرا کے میری طرف دیکھا، بے وقوف آدمی، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں کس چینل میں کام کرتا ہوں اور میرے پیچھے کون ہے؟ تو دیکھ لیجئے ریحان طارق صاحب، آپ کے پیچھے جو بھی تھے وہ وقتی طور پہ شاید تھوڑا سا منظر عام سے ہٹ گئے ہیں، مگر ایک کانسپریسی تھیری آپ کے بارے میں بہت اس وقت کامن ہے، اور جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر کبھی آپ کی جلد ہی ضمانت ہو گئی تو پھر آپ یہ میرا وی لاگ دیکھیے گا، اور میں اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں جو دنیا کہہ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقبولیت اور شہرت حسد کا کیسا بازار گرم کرتی ہے، اور لوگ اپنے دل کے پھپھولے کیسے چھیل چھیل کے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو گالیاں دے دے کہ جب آپ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہی ایک سبق میں نے سیکھا تھا، یہی ایک سبق آپ بھی سیکھیں گے، مگر میری بات یاد رکھیے گا، آپ کے متعلق ایک کانسپریسی تھیری جس پہ سب لوگ تقریباً یقین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہے، یعنی کہ آپ کو بھی چھوٹا موٹا ایک سیاسی لیڈر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی ایک فالوئنگ ہے، آپ کو لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، اور جس طرح پہلے بھی آپ ہی کی طرح کے کچھ پروجیکٹ لانچ ہوئے جن میں سے دور کیا جائیے، کیا آپ نے اقرار الحسن صاحب کا پوڈ کاسٹ نہیں کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح ان کو لانچ کیا گیا؟ تو شاید یہ واقعہ بھی این سی سی آئی اے کا آپ کو لاہور ایئرپورٹ سے پکڑ کے لے کے جانا اور پھر اپنے پاس رکھنا آپ کی لیڈرشپ کی طرف پہلا قدم ہے، the first step towards making you a popular leader۔ خیر، یہ سب کانسپریسی تھیریز ہیں، بات جو بھی ہے، میں تمام پوڈ کاسٹرز کو اور یوٹیوبرز کو ایک بات کہتا ہوں، آج کا دور مشکل ہے، آپ میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب آپ کی فالوئنگ بڑھ جائے۔ اس لیے جتنی مرضی احتیاط کر لیجئے، جتنے مرضی سینسر کوڈز اپنے اوپر لگا لیجئے، میری ایک ہی آپ سے درخواست ہے، یا حفیظوں کا وظیفہ پڑھا کریں۔ آپ کی حفاظت کرنے والا نہ کوئی وکیل ہے، نہ قانون، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی چینل کا مالک، نہ آپ کا پروڈیوسر، ایک وہی ذات ہے جس کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کی حفاظت کرے تمام دشمنوں سے اور تمام مظالم اور مصائب سے۔ میرا تو محافظ وہی نکلا، باقی آپ اگر کسی اور کو سمجھتے ہیں تو یقیناً اس کو پکارا کیجئے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ خواتین و حضرات، ان تمام بدبودار چیزوں سے ہٹ کے ایک ایسے واقعے کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہی نہیں ہو گیا، پھر سے زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ مجھے پتا چلا پھر سے کہ شہادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مجھے پتا چلا کہ جرأت حیدری کسے کہا جاتا ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ شجاعت حسینی کیا ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ زندہ قومیں کس طرح کی ہوتی ہیں اور مقبول لیڈر کس طرح کی محبت اپنی اقوام سے پاتے ہیں، اس کے ایک ایک فرد سے پاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جولائی کا یہ ہفتہ جو گزر رہا ہے اور جو گزر چکا ہے، یہ وہ ہفتہ تھا جس میں شہادت کے پورے 127 دن بعد علامہ علی خامنہئی کی بالآخر تدفین کی گئی۔ میں نے سوچا کہ باقی تمام خبروں کو چھوڑ کے اگر میں صرف چند باتیں آپ کو اس موقع پہ یہاں پہ عرض کروں اور کچھ تھوڑا سا بتاؤں ایک ہستی کے بارے میں جن کو میں اپنے دل کے بے انتہا قریب پاتا ہوں، اور یہ میری سعادت ہے کہ میں ان کو اپنے دل میں پاتا ہوں، تو میرے خیال میں
یہ بدبو کچھ کم ہوگی جو میرے اطراف پھیلی ہوئی ہے، اور شاید ایک خاص قسم کا معطر اور منور نور میرے چاروں طرف پھیل جائے اور میرے سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی گھل کر لے۔ اور اگر ایسا ہوا تو سمجھیے کہ میرا آج کا ویلاگ ضائع نہیں گیا۔ مجھے اس میں ویوز ملیں یا نہ ملیں، میں نے اس کا اجر ان سے لینا ہے کہ جن کی اولاد میں یہ صاحب شامل ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام جناب حضرت علی رضا صاحب کا ذکر کر کے میں آج اپنے اس ویلاگ کو اپنے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بناؤں گا، اس قربت کا ایک ذریعہ بناؤں گا جو ان کا ذکر کر کے میں ان کے جد امجد تک پہنچنا چاہتا ہوں، ان کی توجہ اور ان کی رسائی چاہتا ہوں، اور ان کے صدقے اپنے پروردگار کی رحم کا طالبگار ہوں۔ خواتین و حضرات، 28 فروری کو جناب حضرت علی خامنہئی کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس سے بڑا رتبہ وہ اور چاہتے بھی نہیں تھے۔ ان کی اپنی عمر اس وقت 86 سال تھی۔ دیکھ لیجئے پروردگار ایک بہت فعال زندگی گزارنے کے بعد ان کو اس موت کے قریب لے گیا جو کہ ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہوتی ہے، اور کیسے وقت میں ان کو شہادت اور کس شان سے شہادت ملی کہ ہمیں بڑی بڑی عالم اسلام کی شہادتوں کی یاد دلا گئی۔ خواتین حضرات، اس کے بعد جو جنگ ونگ ہوتی رہی وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور جس مفاہمت کی آپ بات کرتے ہیں، جس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی آپ بات کرتے ہیں، اس پہ اس کے تو کاغذ کے میرے خیال میں اب ٹکڑے ہوا میں لہرا رہے ہیں، بلکہ مختلف میزائلوں اور ایئر اٹیکس کی زد میں آ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہدایت دے۔ باہر طور خواتین حضرات، کہنا صرف اتنا ہے کہ خامنہئی صاحب کی جو تدفین ہوگی وہ امام علی رضا کے مزار مبارک کے احاطے میں ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوگا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ تمام حسینی سادات کے جن سے ائمہ پاک، ائمہ اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے، اس کڑی کی ایک درخشاں 8ویں کڑی امام علی رضا ہیں۔ ان سے پہلے 7 امام ہیں، جن میں ان کے والد جناب حضرت موسیٰ کاظم، ان کے دادا جناب جعفر صادق، اور اس طرح آگے چلتے چلتے امام اول مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ اور سلسلہ امامت کا تو تاج ان کے سر پہ ہے، وہ کس چیز کے صدقے ہے؟ وہ صدقے ہے میرے سرکار کی ذات بابرکات اور ان کی نبوت کے تاج کے صدقے یہ ولایت اور امامت کا تاج ان کی بیٹی کے گھر میں، ان کے داماد کے گھر میں اترا ہے۔ یہ انعام ہے ام رسول کا، وصی رسول ہونے کا، داماد رسول ہونے کا۔ خواتین حضرات، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ائمہ ہیں، آپ اپنے مسلک کے مطابق شاید ان پہ اتنا یقین نہ رکھتے ہوں، مجھے اپنی مغفرت کی، اپنی بخشش کی فکر کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں فکر کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں ان ہستیوں کی محبت اور عزت اور مودت ڈال دیتا ہے، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، یہ ایک انعام کی طرح ہوتی ہے۔ میں اس وقت یہاں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ میرے گھر کا بالکل ایک انٹرنس والا ایریا ہے، اور جو ہی میں اس میں انٹر کرتا ہوں یا میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں اس کو ایک اعلان کرتا ہوں کہ یہ ہیں جن کے سہارے میں زندہ ہوں۔ میں درخواست کروں گا یہاں پہ کیمرہ مین صاحب کو کہ وہ تصویریں ضرور لیں کہ یہاں پہ کن ہستیوں کا نام لکھا ہے، اور ان ہستیوں کے علاوہ میرا اس کل کائنات میں اور کوئی نہیں، اور ان کے بعد مجھے اور کسی کی حاجت بھی نہیں۔ یہاں پہ 2 بڑے بڑے پینلز پہ ائمہ اہل بیت کے اس میں بابرکات لکھے ہیں، جن میں 8ویں جگہ پہ امام علی رضا کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، امام علی رضا کے فضائل میں کیا بیان کروں؟ ویسے تو کون سے ایسے سادات ہیں کہ جن کے فضائل بیان ہو سکیں، وہ بھی مجھ جیسے بے نطق اور بے زبان گناہ گار حقیر سے۔ مگر یہ ضرور دیکھیے گا کہ علامہ خامنہئی جس قدر وہ مقبول لیڈر تھے پورے عالم اسلام کے، اور اپنی قوم کی کس قدر محبت اور توجہ اور عشق کا مرکز تھے، انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ جس امام کے
مزار کے احاطے کو چنا ہے، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں. ہمارے ہاں جتنے بھی امام ہیں ان میں سے بہت سوں کے مزار مبارک تو مدینے میں ہیں، بہت سوں کے مزار مبارک جو ہیں وہ عراق میں ہیں، مگر ایران کے حصے میں صرف ایک ہی ائمہ کرام میں سے جناب حضرت علی رضا کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، بلکہ سرزمین فارس کو، سرزمین طوس کو، سرزمین خراسان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی خاک میں آسودہ خاک ہیں امام علی رضا. امام علی رضا واحد امام ہیں جو کہ ایران کی سرزمین پہ آسودہ خاک ہے، ان کا روضہ بابرکات وہاں پہ ہے. خواتین حضرات، میں اور کسی کی گواہی نہیں دینا چاہتا، یوں تو بڑے بڑے علماء نے امام علی رضا کی عظمت کے گن گائے ہیں. میرے لیے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کا کہا ہوا ایک جملہ پوری کائنات پہ بھاری ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے نبی اور اپنے اللہ کے پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہوا یوں کہ سرکار دو عالم بی بی حمیدہ کی خواب میں آئے. بی بی حمیدہ کن کی حرم تھیں؟ جناب حضرت جعفر صادق کی، جو چھٹے امام تھے. اور خواب میں آ کے سرکار نے اس پاک بی بی کو کہا کہ تمہاری نسل میں تمہارے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، تمہارا ایک پوتا پیدا ہوگا جو عالم اہل بیت محمد ہوگا. ذرا آپ سوچئے کہ کیا رتبہ سرکار نے نوید فرمایا بی بی حمیدہ کو. ایسا شخص جو کہ آل محمد کا عالم ہوگا، علم کے کن خزانوں کا امین و وارث ہوگا. آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں امام اول جناب حضرت علی کلم اللہ وجہہ ہیں، اسد اللہ ہیں، میری بی بی کے سرتاج ہیں، اور جس نورانی علم کے شہر کے وہ صدر دروازے ہیں، اس کا بیان ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں آ کے شہر علم خود آ کے یہ کہیں کہ بی بی تمہارا پوتا عالم آل محمد ہوگا، ان کے بارے میں سب جانتا ہوگا، تو روح کانپ جاتی ہے کہ یا اللہ کیا اعزاز دے دیا گیا ہے، کیا خطاب دے دیا گیا ہے. خواتین حضرات، لہٰذا انہوں نے بی بی حمیدہ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کی شادی ایک ایسی خاتون سے کی کہ جن کا نام تھا نجمہ، اور طیبہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ام بنین بھی کہا جاتا ہے. بہرطور اس شادی کے نتیجے میں جو ایک اولاد سہلہ پیدا ہوئی، اس کا نام تو علی تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے بہتر نام اس گھرانے کے لیے یا کائنات کے کسی گھرانے کے لیے بھی نام محمد کے بعد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور کئی نسبتوں کی وجہ سے تھی، اور جو ان کا لقب تھا وہ رضا تھا. رضا جو راضی ہو، جس سے وہ راضی ہو جس کی رضا میں وہ راضی ہے. خواتین و حضرات، 20 سال کی عمر میں ابھی جوانی ہوتی ہے، پوری طرح ہوش آئی نہیں ہوتی، جب امام علی رضا مسند افتاء پہ بیٹھ گئے. یعنی کہ وہ اتنے لائق فائق تھے علوم دین و فقہ و محدث و قرآن میں کہ ان کے لیے فتویٰ دینا ممکن ہو گیا. مقام افتاء اتنی چھوٹی عمر میں شاید ہی کسی اور کو عطا ہوا ہو. خواتین و حضرات، ان کے حیات پاک میں لوگوں کو اگر کوئی دینی مسئلہ، کوئی فقہی نقطہ، کوئی سوال حل طلب ایسا اٹھتا کہ جو پوری دنیا میں کہیں اور نہ ملتا، عالم اسلام میں اور کوئی نہ ملتا، تو لوگ کہتے مدینہ میں مسجد نبوی چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے علی رضا سے پوچھنا، اس کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب ہوں گے. اور جواب پانے کے بعد سوال کرنے والا اس طرح شکیبہ اور سیراب واپس آتا جیسا مہینوں کا پیاسا ٹھنڈے پانی کا پورا مشروب پینے کے بعد تر و تازہ اور شکیبہ اور انتہائی مطمئن اب خود کو محسوس کرتا ہے. خواتین و حضرات، امام علی رضا گلشن ولایت کا شاداب پھول ہیں، گلشن مرتضوی کا
ایک ایسا سرو کامت درخت ہیں، بلکہ مینارہ نور ہیں، جس سے آج بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ساری برکت جو ہے، یہ ساری برکت جہاں پہ صاحب بیت میرے سرکار کے دم کی وجہ سے ہے اور خون حیدری کی وجہ سے ہے، وہاں کسی صورت نہ یہ سمجھیے گا کہ یہ شیر فاطمی کا کرشمہ اور معجزہ نہیں ہے کہ اس قسم کے اصحاب اس خاندان میں نسل در نسل چلے آئے۔ خواتین و حضرات، جب آپ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ امام علی کے اولاد ہیں، تو میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی لپک کے کہیے کہ خون حیدری کے ساتھ ان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس میں شیر فاطمی کا نور شامل ہے، اور یہ شیر فاطمی وہ ہے جو کہ ان کے خون میں تو دمک اٹھتا ہے، ان کے ماننے والوں کی بھی رگوں پے کے اندر، ان کی زبان میں، ان کی آنکھوں میں جگمگاتا رہتا ہے۔ ارے اگر غلاموں کا یہ حال ہے، غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو سوچئے اولاد پاک کا حال کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، علامہ خامنہئی نے اپنا مرکز خوب چنا، اور میرے پروردگار نے بھی ان کے لیے خوب چنا یہ مرکز، مگر اس مرکز میں دفن ہونے سے پہلے جو جناب خامنہئی کے جنازے نے پورا ایک روٹ لیا ہے، وہ بھی کسی کو کائنات میں نصیب ہوگا۔ خواتین و حضرات، 127 دن کے بعد ان کے جسد خاک کو جب ایک کولڈ اسٹوریج سے نکالا گیا تو تہران اور قم کے بعد ان کو عراق لے جایا گیا، جہاں سب سے پہلے انہوں نے جا کے سلام کیا ہے حیدر کرار کو کہ اے میرے امام، گواہ رہنا، میں تیرے سامنے شہید ہو کے آیا ہوں، تیرے بیٹے کی سنت کو پورا کر کے آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سلام کا جواب نجف اشرف میں مولا کائنات نے خود دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کربلا معلی گئے، اور کربلا معلی جا کے امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین اور جناب حضرت غازی عباس علمدار کو سلام کیا۔ اس سے پہلے میں تہہ خاک چلا جاؤں، میرا آخری سلام قبول ہو، اس کے بعد سلام تب ہوگا جب حوض کوثر پہ آپ سے ملاقات ہوگی، روز محشر آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد انہیں دوبارہ مشہد لایا گیا۔ مشہد نام ایک ایسا ہے، ان سے پوچھئے جو عقیدت رکھتے ہیں اس گھرانے کو۔ مشہد دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی کو شہادت نصیب ہوئی ہو یا کسی نے کوئی شہادت دی ہوئی ہو۔ میں آپ کو یہ صرف یہ بتاؤں کہ حضرت امام رضا کو زہریلے انگور کھلا کے شہید کیا گیا تھا، عباسی حکمرانوں کے کہنے پہ۔ ساری رات ایک تیز زہر میں انگوروں کو ڈبو دیا گیا تاکہ ان کے اندر زہر پوری طرح رچ جائے، اور صبح انہیں وہ انگور کھلا کے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا گیا۔ ان کو دنیا سے اور کیا لینا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ رہتی دنیا تک میرا اور میرے اجداد کا نام زندہ رہے گا، اور جہاں تک بات ہے شہادت کی، ائمہ کرام جس محبت سے اور جس شوق سے شہادت کو قبول فرماتے تھے، وہ دراصل میرے سرکار کی ایک خواہش کے اظہار کی تکمیل کی بات ہے۔ میرے سرکار نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے شہادت بہت پسند ہے، کاش میں شہید ہوتا، پھر زندہ ہوتا، پھر شہید ہوتا اور پھر ہوتا، مگر چونکہ نبی کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار کی ہوتی ہے، لہٰذا اس حیات طیبہ میں یوں ایک جسدی شہادت ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر دیکھیے ان کی آل نے سرکار کی خواہش کو کیسا پورا کیا اور بار بار پورا کیا۔ یہ بتائیے کہ کیا امام اولین جناب حیدر کرار نے شہادت کو قبول نہیں کیا؟ کیا حضرت امام حسن نے شہادت کو قبول نہیں کیا؟ کیا سید الشہداء نے شہادت کا سب سے زرعی باب اپنے خون سے رقم نہیں کیا؟ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے یہاں تک آتے آتے کئی دفعہ زندگیاں ملیں اولاد کو، اور ہر اولاد نے
दीन हक पे, अल्लाह के नाम पे, मेरे नबी की इज्जत की खातिर अपनी जान को कुर्बान नहीं किया। दरअसल नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी तो मेरे परवरदिगार की थी, मगर महबूब की ख्वाहिश का एहतराम भी तो उस आशिक को था। तो वो आशिक कैसे मुमकिन है कि अपने महबूब की ख्वाहिश को पूरा न करता। और एक शक्ल उसकी हमें शहादत इमाम अली रज़ा की शक्ल में नज़र आती है। ख़वातीन हुज़रात, मशहद पहले कोई शहर नहीं था, तूस इसके करीब एक शहर था, मगर आज जिसे देखिए वो सिर्फ और सिर्फ मशहद को जानता है, न तूस को, न खुरासान को, न फारिस को। ख़वातीन हुज़रात, मैं अभी तक इस काबिल नहीं हो सका कि मैं इन तमाम मुबारक मज़ारों पे जा सकूं, ज़ियारात पे जा सकूं, मगर मरने से पहले मेरी एक ही दुआ है अपने रब के हुजूर कि परवरदिगार, अपने महबूब के मज़ार के बाद और बार बार उसे देखने के बाद और आका ज़ादी के मज़ार मुबारक पे हाज़िरी देने के बाद और उनके शहजादों का पुरसा देने के बाद मुझे इस काबिल कर और अपने जनाब से मुझे ये तौफीक दे कि मैं मज़ारात पे जाके इन तमाम मुबारक हस्तियों को, इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों को एक दफ़ा जाके सलाम कर सकूं। और मुझे यकीन है कि मेरा परवरदिगार इन्हीं हस्तियों के सदके, इन्हीं के वसीले से ऐसा मुमकिन कर दिखाएगा। और जब मुझे यकीन हो ना, तो फिर परवरदिगार के ऊपर यकीन रखने वालों को परवरदिगार बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार और मुब्तला नहीं करता। ख़वातीन हुज़्ज़ात, यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इमाम अली रज़ा की हमशीरा कौन है और इमाम अली रज़ा की हमशीरा का नाम क्या है। मैं बताऊँ आपको, और अगर किसी एक भी मेरे देखने वाले को आज पहली दफ़ा ये पता चलेगा तो मैं समझूंगा कि आज के दिन में जहाँ मैंने सुबह से शाम तक एक से बढ़ के एक गुनाह किया है, शायद मेरी एक नेकी लिखें वो फरिश्ते जो मेरी नेकियां लिखते हैं और ऊँगते रहते हैं, क्योंकि मुझ जैसे गुनाहगार से नेकी बड़ी मुश्किल से होती है। इमाम अली रज़ा की मासूम हमशीरा जो हैं वो मासूम कुम है। उनका जिक्र मैं यकीनन किसी और वक्त करूँगा। ख़वातीन व हज़रात, ये जनाजा जो मैंने और दुनिया ने देखा है, इस जनाजे ने जो पैगामात दुनिया तक पहुँचाए हैं, वो मजहबी भी हैं, वो मुआशरती भी हैं, वो समाजी भी हैं, वो सिफारती भी हैं, वो अस्करी भी हैं। आप यकीन कीजिएगा, करोड़ों के मजमे में खड़ी औरतें जिन्होंने काली अबाएं पहनी हैं, एक ही बात कहती हैं कि हम अपने लीडर के खून का बदला लेंगे। वहां जो झंडे लहरा रहे हैं वो सुर्ख और स्याह है। स्याह झंडे हैं सोग के झंडे, और जो सुर्ख झंडे हैं वो हैं इंतकाम के झंडे। दो ही नारे मेरे कानों ने बार बार सुने हैं जो वहां गूंजते थे, मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल। जब इतने मोमिनीन ये वजीफा पढ़े तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त फाश ना नसीब हो। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया को दिखा दिया कि अगर एक कौम के अंदर गैरत हो, अगर उस कौम में जनाब हज़रत इमाम अली रज़ा दफन हो और वहाँ के मानने वाले सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम, उनके वालिद, उनकी वालिदा पाक व बुजुर्गवार और उनकी वालिदा के वालिद बुजुर्गवार तरीन के मानने वाले हों, तो उनके जज्बा ईमानी को कोई जंग, कोई मिसाइल, कोई बम हिला ही नहीं सकते। आज ईरान मेरी नज़र में सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी सब मजाक है। आप मुझसे एग्री करें या ना करें। एक आखिरी बात आपको बता दूं, कहीं आप ये समझें कि मैं कुछ और मसलक रखता हूँ। बहुत सी करामात ऐसी हैं जो इमाम अली रज़ा के मज़ार बाबरकत से मंसूब है। वहाँ बाहर मुझे बताया गया कि एक चांदी का लठ है, कुछ जंजीरें हैं। वो लोग जो ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर जाके दम किए जाते हैं, वजीफ़े पढ़े जाते हैं और उनको जंजीरों से वहाँ पे बांध दिया जाता है बारज़ा। और वो जंजीरें खुद ब खुद कुछ अरसे बाद खुद खुल जाती हैं। और वो साहब जो वहाँ बांधे गए थे,
دماغی امراض میں یا جنون میں مبتلا، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ تمام بیماریوں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، صحت یاب و شفا یاب ہو کے زنجیریں خود ہی کھل جاتی ہیں، وہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری کرامات پہ آپ کا یقین ہو یا نہ ہو، ایک بات کا مجھے مکمل یقین ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک عاشق کے سامنے واسطہ رکھیں اس کے محبوب کا، اس کی آل کا، تو پھر اس کی غیرت کو گوارا نہیں کہ وہ آپ کی درخواست کو رد کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابتدائی طور پہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ میری والدہ محترمہ نے سکھایا۔ خدا تعالیٰ ان کو جنت کے ان درجوں میں جگہ دے جہاں میری آقا زادی کی کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے قدموں میں جگہ دے۔ اس لیے کہ میری والدہ نے، میں 2 سال کا تھا یا اس سے بھی کم تھا، جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے جائے نماز پہ ہاتھ اٹھواتی تھی میرا اور کہتی تھی یہ کہو اور یوں کہو، اے میرے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میرا یہ کام کر دے۔ بس جس دن سے حبیب کا صدقہ مانگنا شروع کیا ہے، اس دن سے اسی صدقے کا کھا رہے ہیں، اسی صدقے کا جی رہے ہیں، اسی کا پہن رہے ہیں، اسی کا آسرا لیے آخرت کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو جتنی بھی کرامات ہیں، جتنے بھی وہاں پہ آپ کو عقل کو حیران کرنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ سب صدقہ ہے صاحب بیت کے واسطے کا۔ اس لیے کہ جب آپ نے سرکار کا صدقہ مانگ لیا تو اس کو قبول کرنے والا کیا یہ کہے گا کہ میں ہوں تو عاشق کبریا اور یہ میرا محبوب سید المحبوبین ہے اور تو اس کا امتی ہے، اور تو مانگے اور میں انکار کروں؟ قطعاً نہیں۔ آپ کی مرضی ہے، جہاں بھی کھڑے ہو کے مانگیں صرف پروردگار سے، دینے والا وہ ہے۔ ہاں، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اپنی عقیدت و محبت و مودت کا ثبوت دینے کے لیے کہیے ضرور پروردگار ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے عطا کر پروردگار۔ اور یہ تو اب مانی ہوئی بات ہے کہ صحن کعبہ میں مطاف جہاں پہ ہمہ وقت اللہ کے بندے اس کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے جو واسطہ سب سے مجرب ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہاں جا کے کہیں کہ میرے سرکار کی شہزادی سیدہ کائنات آقا زادی کے صدقے میں پروردگار تو یہ عطا کر کے دیکھیے گا۔ میں صرف ایک اس آس پہ زندہ ہوں، اور کتنی مصیبتوں، کتنی مشکلات کو ہر وقت اپنے سامنے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ میرے لیے حفاظتی حصار میرے رب کا نام، اس کے پروردگار کا درود اور اس کی آقا زادی کے شہزادوں کے صدقے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہت مہربانی۔